सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त तूफान आया हुआ है। एक तरफ तो इस्लामाबाद को बंद करने के जनाब प्रोग्राम बन रहे हैं, लाहौर में भी इसी तरह के हालात है और मजहबी नफरत में इजाफा होता जा रहा है। दोबारा कुछ इस तरह के मामलात हुए हैं। अभी पूछेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान में। सर, ये इतना बड़ा इस वक्त वहाँ पे तमाशा लगा हुआ है, खंदकें खोदी जा रही हैं, मोटरवे बंद है, हर चीज बंद है। किस तरह निज़ाम जिंदगी चल रहा है इस वक्त? जी, ये रात से तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे के बाद कल शाम के वक्त ही जो पुलिस एहलकार है उन्होंने बड़ी बड़ी जो मेन शाहराहें हैं उनके पास कंटेनर्स को खड़ा कर दिया था और रात साढ़े 12 बजे के बाद उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये कंटेनर्स खड़े कर दिए। अब ये सिचुएशन है कि 1 बजने वाला है। 2 बजे की कॉल दी गई थी हमाद अदर जो के कायम मुकाम सदर है लाहौर के PTI के आप एहतजाज के तौर पर मीनारे पाकिस्तान पहुंचे, ग्रुप्स की शक्ल में पहुंचे, वहां जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, अपनी वीडियोस बनाए, हमें बताएं कि हम वहां पर पहुंचे हैं। तो उसकी वजह से इन्होंने इस वक्त लाहौर में जो तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट थे, मोटरवे M1 M2 ठोकर रियाज में सगिया पुल रावी रोड सियालकोट बाईपास या कि ओवरऑल लाहौर जो है वो इस वक्त करंटली तमाम शहरों से कट ऑफ है और वो बिल्कुल बंद हो चुका है। तमाम जगहों के ऊपर कंटेनर लगा के हर किस्म की ट्रैफिक, पैदल जाने वाले और मोटरसाइकिल्स पर जाने वालों को बंद कर दिया गया है। इसी तरह मीनारे पाकिस्तान के अतराफ में बिल्कुल और जो मेन सड़कें हैं जो कि मीनारे पाकिस्तान को कवर करती है, फ्लाईओवर है, उस सब को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है और फ्लाईओवर के ऊपर पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है और वहां पर उन्होंने प्रिजन वैन, आंसू गैस और एंटी राइट फोर्स को वहां पर खड़ा कर दिया गया और यहाँ तक उन्होंने अब सिचुएशन बनाई है, हिकमत अमली ये बनाई है कि रावी रोड जो कहते हैं जो कि मीनारे पाकिस्तान के मुल्हिका सड़क है, एक दादा दरबार रोड है जहाँ पर दादा दरबार है और एक रावी रोड है जो बिल्कुल ऑन द टॉप जो है वो मीनारे पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। वहां पर उन्होंने गलियों के अंदर खानदार तारे लगाकर गलियों को भी बंद कर दिया है ताकि कोई इस गलियों से भी यहाँ पर ना पहुंच सके। अभी से 1 घंटा पहले पुलिस ने एक इतला के ऊपर भारत रोड इछला में एक होटल पर छापा मारा है। वहां से उन्होंने 12 से 15 जो PTI के कारकुन वहां पर मौजूद थे उनको हिरासत में लिया है। इसी तरह एक तलबा का ग्रुप जो रावी रोड से होता हुआ मीनारे पाकिस्तान को देखने के लिए वहां पर खड़ा था पुल के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर, उसमें तकरीबन कोई 30 से 40 स्टूडेंट्स मौजूद थे। उनको भी पुलिस ने जबरदस्ती वहां पर खड़ा होकर फिल्म बनाने से और मोबाइल पर वो जो मीनारे पाकिस्तान की तस्वीर है या साथ जो मस्जिद है, पांचवी मस्जिद है, तो वहां पर एक व्यू आता है, लोग वहां पर खड़े होकर सेल्फियां वगैरह बनाते हैं, उनको भी वहां से रोक दिया है और उनको वहां से जबरदस्ती मुंतशिर कर दिया गया है। सर, ये बताइए, इस्लामाबाद भी बंद है, लाहौर भी बंद है। मैंने सुना ये जो टेलीफोन सर्विस, मोबाइल सर्विस सब बंद हुई हुई है। तो ये कितने दिन तक का प्रोग्राम है? इसी तरह मुल्क में हालात रहेंगे? जी, इस्लामाबाद रावलपिंडी जो जुड़वा शहर है वहां पर तो कल दोपहर से ही सारा वाकया चल रहा था। वहां पर तो पुलिस के साथ आंसू गैस और ये PTI के जो वर्कर्स हैं उनके साथ चलती रही। जुड़वा शहरों के अंदर जो है वो इंटरनेट सर्विस भी ना होने के बराबर है और उसके अलावा वहां पर जो आमदोरफ्त है वो बिल्कुल कल से ही जो ब्लॉक है। लाहौर में तो आज सुबह ये सारा ब्लॉक किया गया है, वहां पर एहतजाज जारी है और वहां पर जो हमें रिपोर्ट्स आती है वहां पर ब्राह्मा जो इंटरचेंज है वहां पर पुलिस के साथ जो PTI के वर्कर्स की एक झड़प हुई है, उस झड़प के बाद जो है उन लोगों ने वहां पर रोड को बंद कर दिया है और वहां से आगे पुलिस को डिस्पर्स करके तो वहां से वो आगे पेशकदमी करते हुए निकल गए हैं। तो अभी तक वहां पर पुलिस की और इनकी जो है हाथापाई जारी है और कल इन्होंने PTI वर्कर्स ने इमरान खान की सालगिरह का केक भी वहां पर काटा है और इसी तरह जो दूसरा अमीन गड्डापुर जो है जो वज़ीर आला KP के हैं उनकी जो सरबराही में जो एक जुलूस आया था वो भी वहां पर लेट नाइट वहां पर पहुंचा है। तो उनके मुताबिक जो हमें पुलिस के जराये ने और जो हमारे मीडिया जराये ने हमें बताया है कि उन्होंने कहा है कि जब तक हमें हमारे कायद का पैगाम नहीं आता हमने आगे चलते जाना है। उसी चीज का पेश खैमा ये है कि इन्होंने ये बताया है कि पूरे पंजाब में आज एहतजाज की कॉल दी गई है। तो इसी तरह जो जुड़वा शहर है वहां पर तो कल से प्रोग्राम है, लाहौर है, इसके अलावा कसूर, उकाड़ा, वहां पर भी पुलिस जो है वो भारी नफरी के साथ जो मेन शाहराह है वहां पर वो खड़ी है ताकि किसी भी किस्म का कोई मामला अगर पेश आता है या कोई वर्कर या कोई PTI का बंदा बाहर आता है तो हम उसको पकड़ के फौरी तौर पर अरेस्ट कर लें। सर, ये बताइए कि ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर हालात कंट्रोल में ना हुए तो कोई मार्शल लॉ की तरफ मुल्क जा रहा है। आपका क्या ख्याल इसमें?
जी बिल्कुल, कल इस्लामाबाद में हमें ये इत्तलात मिली थी कि फौज को उन्होंने इस बात की इजाजत दे दी है कि वो 100 दफा, पंजाब में तो दफा 144 का नफाज कर दिया गया था, तो वहां पर क्योंकि वो इस्लामाबाद भी बेसिकली जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो वहां पर कल रात को भी जो आईजी इस्लामाबाद है और मौसम नकवी जो वजीर दाखिला है, उन्होंने बाकायदा विजिट किया और साथ फौज के दस्ते भी फिरते रहे हैं। इसी तरह उन्होंने लाहौर के अंदर भी हमें ये इत्तलात मिली है कि रेंजर्स को उन्होंने कॉल की है कि रेंजर्स जो है वो भी दोपहर 2 बजे तक सड़कों पर आ जाएगी और वो भी इस सारे मामला को देखेगी। उनको भी एक पुलिस के जो अख्तियारात हैं उनको तफवीज़ किए गए हैं कि वो भी अगर किसी शरपसंद अनासर को या किसी प्रोटेस्टर को देखेंगे तो वो ये कोशिश करेंगे कि हम उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दें। पुलिस ने जो मेन पॉइंट थे, लिबर्टी चौक है, गुलमर्ग है, फिरोजपुर रोड है, इचरा है, मीनार पाकिस्तान है या ये शुमाली लाहौर है, इन तमाम अतराफ में प्रिजन वैन खड़ी की हुई है। सादे कपड़ों में बेशुमार पुलिस एहलकार खड़े किए गए। जराये के मुताबिक अभी तक तकरीबन कुछ 4 से 5 हजार पुलिस एहलकार जो इस काम के लिए ड्यूटी पर तफीज है, उसमें ज्यादा पुलिस एहलकार भी मौजूद है और विद यूनिफॉर्म भी मौजूद है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी ये बयान की है कि कोई भी बंदा जो है मीनार पाकिस्तान को और सारे अतराफ को सील करने का ये मकसद है कि अगर कोई शख्स सड़क के ऊपर नजर आता है या कोई दुकान बंद कराता है या इश्तिहार अंगेजी करता है या उसकी कोशिश करता है तो हम उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करते हैं। और ये भी एक इंदिया दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो रेंजर्स हमारे साथ होगी, अगर फिर भी कोई मामला खराबी की तरफ गया या तोड़ फोड़ की तरफ गया तो फिर लाहौर में इंटरनेट सर्विस और फोन सर्विस को भी बंद किया जा सकता है। सर ये बताइए, एक आज का सोशल मीडिया पे वीडियो भी चल रही है, कुछ मैसेज भी चल रहे हैं कि ये जो अहमदी हैं जी, इन्होंने कोई गुंडागर्दी की है। वैसे तो आज तक कभी इस तरह की कोई मिसाल हमें नहीं मिली कि कभी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा हो या किसी इंसान को नुकसान पहुंचा हो। तो ये क्या प्रोपेगेंडा है, ये भी हमारे देखने वाले को बता दीजिए सर। जी वो असल में सिंध में जो ये वाकई जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ये वाकया जो था ये सिंध की तरफ से रिपोर्टेडली हुआ था वाकया। तो वहां पर ये कुछ दिन पहले जो था उन्होंने ये बात की है कि जी जो कादियानी है वो अपनी फुल गुंडागर्दी पर मौजूद है। ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान जो है उन्होंने एक इस्तेहकाम पाकिस्तान अमन मार्च एक रखा था। तो उनका ये दावा है कि हमें कादियानी जो लोग हैं सिंध के अंदर उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर हमला किया है, जिससे हमारे लोग शदीद जख्मी हो गए, हमारी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचाया है और इनकी वजह से जो है हमारे लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन हम ये अमन मार्च जरूर करेंगे और हम ये सारी रुकावटें तोड़ के तो फिर वहां पर जाएंगे। तो उसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ तरीके से जुलूस निकाले थे और उसको रिपोर्टरली फिर ये भी कि हम जो है वो यहाँ पर अमन के लिए आए हैं, हम इंतहा पसंद नहीं है, हम तो वो लोग हैं जो कि अमन पसंद है और अमन के दाई है। लेकिन क्योंकि कादियानी दहशतगर्द भी है, इस्लाम के मुनकर भी है और ये वो लोग हैं जो कि खुद हमारे डील को खराब करने वाले हैं, उसके मुताबिक फिर इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया। उसके बाद भी तरीके ये जो है खत्म नबूवत पाकिस्तान है, तो उन्होंने फिर इसके ऊपर ये बताया कि तहसील जो हमारी कुनरी जिला उमरकोट में हमारे साथ बहुत ज्यादती की गई है, बंदूकों और लाठियों के साथ इन लोगों ने हम पर हमला किया है, हमें फायर मारे हैं। तो इन लोगों की बहुत ज्यादा हिम्मत हो गई है, हम इनसे मुकाबला कैसे करें। तमाम अफराद को साथ जो गाँव थे वहां पर ऐलानात भी किए गए हैं ताकि उनको बुलाकर ये भी कहा जाए कि हम पर हमला हो गया, आप गैरतमंद मुसलमान होने का सबूत देते हुए हमें बचाए यहाँ पर। तो पुलिस को जो इन्होंने दरखास्त देकर यही बात साबित की है, हालांकि ये खुद लोग वहां पर इख्तियार अंगेजी करते हुए गलीज जुबान इस्तेमाल करते हुए वहां से गुजर रहे थे। तो जब मुतलका वहां पर जो कादियानी जमात के जो मुंतज़मीन थे उन्होंने उनके जरिए हमें ये मालूम हुआ कि उन्होंने थाने में दरखास्त भी दी थी जिसे पुलिस वालों ने रद्द कर दिया और उन्होंने ये बात की कि हम आपके साथ किसी किस्म का तावन नहीं कर सकते, तो आप अपनी हिफाजत के खुद जिम्मेदार होंगे। यही बात उमरकोट पुलिस में भी इस बात का इंदिया दिया और जो कुनरी है उस इलाके में भी दिया। तो बाकी लोगों ने एक दरखास्त जो है ये थाने में जमा करवा दी है कि जी हमारे ऊपर जो कादियानी ने हमला किया था हमने आपको बता दिया है। और एसएसपी जो मुतलका है इन्होंने उसके पास भी दरखास्त दी है और ये इस बात के ऊपर अब जोर दे रहे हैं कि जिन लोगों की वजह से ये वाकया पेश आया है उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए। सर ये बताइए, लंबे अरसे से आप भी सहाफत से तल्लुक़ रखते हैं, कभी पहले तो इस तरह की बात नहीं हमने आज तक सुनी कि
جو احمدی ہیں انہوں نے کسی کو نقصان پہنچایا ہو، حالانکہ بارہا دفعہ اس طرح کی خبریں تو ہم دیتے رہتے ہیں کہ کبھی ان کی مسجد بند کر دی، کبھی انہیں گرفتار کر دیا، کبھی ان کو لوٹ لیا گیا. تو یہ سب کچھ کیوں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ جی یہ کافی عرصے سے پہلے یہ ایک پروگرام چل رہا تھا، اکثر و بیشتر جو قادیانی جماعت کے افراد ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا رہتا ہے. جو بات سننے میں آئی ہے کہ جو پہلے آج سے کچھ سال 2 سال پہلے ان کے ساتھ واقعات ہوتے تھے وہ اکا دکا واقعات ہوتے تھے، لیکن یہ جو سال 2024 ہے ان کے اندر پچھلے کی نسبت بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے، اور اس کے اندر ان کی مساجد کو، محرابوں کو نقصان پہنچانا، ان کے خلاف FIR کرنا، ان کی قبروں کا نقصان کرنا، ان کی قبروں کو توڑنا، میناروں کو توڑنا، گنبدوں کو توڑنا، ان کے اوپر حملے کرنا. اس کے اندر بہت زیادہ شدت اس لیے آ گئی ہے کہ جو ایک قلم تنظیم ہے وہ اس کو اسپیشلی جو ہے اس کو ہٹ کرتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایک ایسا فیم حاصل کر سکیں کہ لوگوں کے اندر اس بات کا شعور آ جائے کہ جی ختم نبوت کے جو اصل پہرے دار ہیں وہ طریقے ختم نبوت والے لوگ نہیں ہیں، وہ بلکہ سنیوں کی طرف سے جو تحریک ہے وہ TLP جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی سامنے آ کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. جب گورنمنٹ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ بیک ٹو ڈور ان کے ساتھ رابطے کرتی ہے، ان کے ساتھ ان کو فنڈز دیتی ہے، ان کو سپورٹ کرتی ہے، پھر ان کو اس بات کا شے مل جاتی ہے کہ ہم بالکل آزاد ہیں، ہمیں کوئی پکڑ نہ نہیں کرتا. تو یہ لوگ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب جہاں پر بھی رپورٹڈلی ہم نے یہ واقعات کو رپورٹ کیا ہے، وہ ننکانہ صاحب میں ہو، شیخو پورہ میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، ایون کہ یہ جو واقعہ کنری ضلع عمر کوٹ یہ جو واقعہ سندھ میں ہوا ہے وہاں پر بھی یہ تمام واقعات جو ہے اس کے پیچھے بھی یہ قلم تنظیم TLP ہی شامل ہے. جب گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو روکے گی نہیں، ان کے ساتھ سخت ہار سے نہیں روکے گی، یہ لوگ لوگوں کو اشتعال دلواتے ہیں، یہ لوگ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جی قادیانی جو ہے وہ واجب القتل ہے، وہ مرتد ہے. حالانکہ آج تک کی تاریخ کے مطابق مجھے بھی ایز اے صحافی کام کرتے ہوئے 30 سال ہو گئے، میں نے آج تک کبھی بھی کسی قادیانی جماعت کے افراد کو یا کسی کو بطور احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بطور آج تک کبھی انہوں نے اپنا موقف دینے کے لیے وہ نہیں. ہم جب ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو بات بتا سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو کیمرے کے سامنے یا آپ کے موقف کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے. تو وہ خاموشی کے ساتھ سارے معاملات کر رہے ہیں. اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ بار بار جو ہے اس کمیونٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کمیونٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کئی دفعہ دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ قادیانی جماعت ہے. یہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ قادیانی جو ہے ہم ان کے ساتھ ایک اس قسم کا لاہ عمل بنا لیں تاکہ ان کا یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے. جب یہ تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے ہر بندے کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے، اسپیشل برانچ ہے، سیکورٹی برانچ ہے، انٹیلیجنس برانچ ہے، اور سب یہ باتیں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ تقریر کر کے لوگوں کو جلسوں میں موٹیویٹ کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ چاہے تو اس بندے کو اسی طرح پکڑ سکتی ہے کہ تم جلسے میں کھڑے ہو کے کسی بھی جماعت کے خلاف یا کسی بھی فرقے کے خلاف منافرت نہیں پیدا کر سکتے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں پر سب کچھ جو ہے وہ چلتا ہے. جب بات مذہب کی آ جاتی ہے تو جو پولیس ہے، جو انتظامیہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک سائڈ پر لگ جاتی ہے، اور اسی سائڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ اپنی شیطانیاں اور اپنی حرکتوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بہت شکریہ سر. ناظرین یہ تھے ہمارے بیورو چیف پاکستان سے. اچھا، وہ جو آئین میں تبدیلی کرنی ہے، لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ نادرا میں عمریں کم کر لیں تاکہ آپ جب مرضی یہاں سے قبرستان جائیں، جب آپ ریٹائر ہونے کی ضرورت ہی نہیں، ختم کر دو ریٹائرمنٹ کا سسٹم جو ہے. یہ جو اینڈ پہ مذہبی نفرت کی بات کی، یہ میں اس لیے ہر پروگرام میں شامل کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اس طرح توجہ نہیں دیتی. گورنمنٹ کیسے توجہ دے گی؟ گورنمنٹ کو تو اپنے سیاپے پڑے ہوئے، اسلام آباد بند، لاہور بند، اور بھی آپ کے علم میں. اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک جعلی گورنمنٹ ہے اور 2 نمبر طریقے کے ساتھ پارلیمنٹ میں پہنچی ہے. لوگ اس کو نہیں مانتے. فضل الرحمان کے گھر میں آئے دن اب بڑے بڑے لوگ جا رہے اور وہ ان کو کہہ رہے جی آپ ہمارا ساتھ دیں. آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی کرتوتیں نہیں بدلتے، قوانین کو بدل دیتے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ. آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 بزرس TV انٹرنیشنل جو ہمارا YouTube چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں.
1 लाख کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو نائن بروز ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا، اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے۔ تو جڑے رہے میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج سارا دن پاکستان میں کیا ہوتا رہا؟ اسلام آباد میں فوج طلب کر لی، اور کئی جگہ پہ تو یہ بھی تصویریں نظر آ رہی کہ مورچے کھود لیے گئے۔ پھر جو عمران خان کی 2 بہنیں ہیں انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی کافی وہاں پہ حالات اس وقت جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ خراب ہی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پبلک باہر نکلی ہوئی ہے۔ ابھی چلیں گے ساؤتھ افریقہ، محترم ہمارے ساتھ ہے، آج سارا دن اسی پہ نظر رہی ہماری، اسی پہ بات چیت کریں گے۔ جی کیا چل رہا ہے اس وقت، کیا حالات ہیں محترمہ؟ جی السلام علیکم۔ حالات تو بڑے تشویشناک دکھائی دی ہیں۔ آج سارا دن جو فوٹیجز آ رہی تھی ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، ویسے ہمارے جو گروپس بنے ہوئے ہیں یہاں پی ٹی آئی کے گروپ، وہ ان میں بڑی عجیب و غریب جیسے کوئی بیرون ملک سے کوئی بہت بڑا ہمارا دشمن ہے نا وہ آنے لگا۔ مجھے تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان کے اوپر کوئی حملہ آور ہونے لگا ہے، کوئی غیر جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ والی طاقتیں ہیں کوئی جو آ رہی ہیں۔ یقین کیجئے کنٹینر لگا کے سارے راستے بند کر دیے۔ فیض آباد پہ ہو کا عالم ہے، اور پنڈی اسلام آباد ڈی چوک پہ بھی اتنی وہاں پہ انہوں نے بند کیے ہوئے راستے، اور جو ہائی ویز ہیں وہاں پہ کیل پھینکے گئے ہیں۔ اتنے خطرناک کام انہوں نے کیے ہیں کہ جو بھی تیز رفتار گاڑی آئے گی اس کا ٹائر اگر برسٹ ہوگا تو وہ الٹ جائے گی نا تیز رفتاری میں، اگر ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے تو۔ اور اس کے علاوہ جگہ جگہ خندقیں کھودی گئیں، اور خندقیں تو انہوں نے کتنے گھنٹے لگا کے جو کھودی وہ عوام نے چند منٹوں میں ہی وہ بھر دی، وہ میں نے دیکھی، اور وہ وہاں سے جمپ لگا کے دوسری طرف جا رہے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ احتجاج کا مطلب تھا کہ بند کرنا ملک، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے، اور ان کو کام نہیں کرنے دینا۔ لیکن یہ کام تو حکومت نے خود ہی کر دیا، خود ہی انہوں نے ملک بھی بند کر دیا، ہر جگہ پہ ناکے لگا دیے، ایک ہڑتال کا سا جیسے سما ہے وہ بند گیا، اور جو کام پی ٹی آئی نے کرنا تھا وہ گورنمنٹ نے خود ہی کر دیا۔ اور اتنا شیلنگ اتنی کی گئی، وہ 20,000 کے قریب ایک جگہ پہ انہوں نے بتایا کہ جو شیل ہیں وہ پرووائڈ کر دیے گئے ہیں جو عوام کے اوپر مارنے ہیں۔ ان کو ویسے نا شرم نہیں آتی جو یہ کر رہے ہیں، جو کروا رہے ہیں ان جو ہمارے حفاظتی ادارے ہیں ان سے کروا رہے ہیں نا جو لوگ، ان کو شرم نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے ہی پاکستانی ہیں، یہ عام عوام ہے۔ اگر کسی کا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق ہے، نون لیگ سے تعلق ہے، یا زرداری سے تعلق ہے، کوئی عام عوام ان کو سپورٹ کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملک دشمن عناصر ہو گئے۔ جیسے پی ٹی آئی کیا ملک دشمن عناصر ہو گئی ہے اگر عام بندہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے؟ ایک سوچنے کی بات ہے۔ حالات جو ہے نا وہ یہ خود خراب کر رہے ہیں۔ ابھی علی امین گنڈاپور کو اتنے وہ تانے لگا رہا ہے، سرانا ثناء اللہ، محسن نقوی لگا رہا ہے، فیصل واڈا لگا رہا ہے کہ بھئی آؤ تمہیں دیکھ لیں گے، ہم آؤ تمہیں دیکھ لیں گے۔ پھر پنجاب بھی تو پاکستان کا ہی حصہ ہے نا، اگر پنجاب کے لوگ اچھا میڈم، جا سکتے یہ ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ٹکڑے کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے گنڈاپوری کے اوپر۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ حالات اس طرح جا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ نا خود موقع پرووائڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کو، اس نہج پہ خود لے کے آ رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے الگ ریاست کا ایسی ریاست جس میں ان کو آزادی ہو، اور جو ریاست ہے وہ ان لوگوں کے لیے کام کرے۔ یہ خود لوگوں کو نا یہ موقع پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میں کہتی ہوں، اگر اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے کبھی کچھ ہو پاکستان کو، لیکن اگر آپ دیکھیں اب کسی کو اتنا تنگ کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ فائٹ ہی کرے گا نا آگے سے، جتنی اس میں ہمت ہوگی۔ جب نہیں ہمت ہوگی تو وہ پھر ہتھیار ڈال دے گا۔ نہیں تو اسلام آباد میں اسلام آباد فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے وہاں پہ۔ جی رینجرز ہیں، فوج ہے، ان کو
اسلحہ دے دیا گیا ہے، ان کو شل بندوقیں دے دی گئی ہیں، ان کو ایسے کر دیا بس امریکہ کے صدر کا ایک بیان چل رہا ہے کہ وہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے بارے میں بھی یہ بتائیے ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو. کیا مجھے سمجھ نہیں ہے اپنے سوال سے. ایک سوشل میڈیا پہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کا بھی بیان چل رہا ہے موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں، شاید آپ نے نہیں سنا. وہ جو بائیڈن کا، ہاں جی، اس نے بھی امریکہ میں اصل میں یہ صورتحال ہے کہ اس مہینے وہاں پہ الیکشن ہے، اور امریکہ میں نا شروع سے عورت کی جو پریزیڈنٹ جو وہاں پہ نظام ہے نا، وہاں پہ عورت کو اتنا سپورٹ نہیں کرتے کہ آپ کی جو پریزیڈنٹ ہے اس کی سیٹ کے اوپر عورت بیٹھے. تو جو عورت ہے اس کے مقابلے میں، ٹرمپ کے مقابلے میں آ گئی ہے، تو وہ اس کو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے، تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ ٹرمپ جیت جائے. صحیح. تو ان کو یہ بھی خدشہ پڑا ہوا ہے کہ اگر ٹرمپ جیت جائے گا تو پھر وہ ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لے گا. یہ جو بھی موجودہ حکومت ہے، یہ جو بائیڈن ہے نا، یہ بڑی چیز ہے. یہ پاگل اپنے آپ کو شو کرتا ہے لیکن ہے بڑی چیز ہے یہ. تو حالات جو ہے نا وہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. اس طرح کی فوٹیجز میں نے آج دیکھی ہیں کہ آپ یقین کریں، مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ جو ہم لوگ جب چھوٹے تھے نا، تو یہ مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کی فوٹیجز نا ہم لوگ پی ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے اور بڑا خوفزدہ ہوتے تھے ہم لوگ. یہی فوٹیجز آج ہم نے فیض آباد، ڈی چوک اور اسلام آباد اور وہ جو انٹرچینج ہے سوابی، ہم نے وہاں پہ دیکھے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ فوج بھی ہماری ہے، پولیس بھی ہماری ہے، یہ کتنی دیر تک یہ سب کچھ اسی طرح چلاتے رہے گی؟ ایک دن آئے گا ظاہر ان لوگوں کے ضمیر بھی جاگ جائیں گے، پھر وہ کیا کوئی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں جس سے ملک میں اور بھی مسائل؟ یہ ان کو ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ خوف کے بت توڑے. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ لوگوں کو جو پکڑتے ہیں نا تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. عمران ریاض کو بھی پکڑا کتنی بار تو کہتے تھے ہم مجبور ہیں. ایجنسیوں والے بھی کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی ان کو کون سی ایسی مجبوری ہے جو ان کو غلط کاموں کے اوپر ابھارتی ہے. پریشر ہوتا ہے نا میڈم، پریشر ہوتا ہے، طاقتور لوگوں کا پریشر ہوتا ہے. نہیں تو آپ ریزائن کر دیں، نہ پریشر لے، ریزائن کر دیں آپ، نہ اس عہدے پہ ریزائن کبھی کسی نے کیا پاکستان میں؟ عیاشیوں کے لیے نہیں، وہ تو کہتے ہیں مرنے تک ہم بیٹھے نہیں سیٹ پہ. آپ نے دیکھا نہیں کل سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ جی 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 بالکل بالکل. وہ میں نے آپ کو کل کہا تھا نا کہ قاضی سر فہرست ہے، وہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے اس دور میں کہ وہ 63A کو اس طرح سے ڈیفائن کرے کہ حکومت کے حق میں یہ فیصلہ آ جائے. لاسٹ ٹائم جب انہوں نے 63A کی تشریح کی تھی تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حق میں فیصلہ آیا تھا، اور اب کی دفعہ جو انہوں نے تشریح کی ہے تو اب کی جو گورنمنٹ ہے اس کے حق میں فیصلہ آ گیا. نہیں تو یہ بھی بات میں بتا دوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ چیف جسٹس نے کہا کہ میرا پتلا جلایا گیا، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ان کو پکڑا کے دہشت گردی ڈال دی ان پہ، اور جن لوگوں نے پتلے جلائے نا وکیلوں نے، ان پہ دہشت گردی کے مقدمے ڈالے، اور جو مستفین جو انہوں نے کراڈیا کا ہے چیف جسٹس کو، اس کو بھی اریسٹ کر لیا گیا اور ان پہ دہشت گردی کے پرچے ڈالے گئے ہیں. دیکھیں آپ، یہ دہشت گردی ہے. یہ بہت سے ملکوں میں جو صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، جو بڑے عہدوں پہ بیٹھے تھے، ان کے پتلے جلائے جاتے ہیں، احتجاج کے لیے جلائے جاتے ہیں. ان پہ یہ دہشت گردی کا پرچہ کہاں سے بنتا ہے؟ ایک میں بات عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ ساری زندگی انہی عہدوں پہ بیٹھے رہے تو اس کا ایک حل میرے پاس ہے. اگر یہ عوام کے حق میں فیصلے دیں، پاکستان کے مفاد میں فیصلے دیں، اگر یہ عوام کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، ہم ان کو کس طرح سے نہیں، عوام کے لیے تو وہ آئے ہوئے نہیں ہے. آپ کیسا مشورہ میڈم دے رہی؟ وہ تو اپنے نہیں، میں پوری بات تو سن لینا. اگر یہ اتنے اچھے کام کریں اور ایسے کام کریں جو آئین اور قانون کے مطابق ہو تو عوام ان کو کہیں نہیں جانے دے گی. عوام کہے گی ہمیں ان عہدوں پہ یہی لوگ چاہیے. فضل الرحمان ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، کتنے دن اور نکالے؟ جی بالکل، بہت یہ ڈٹے ہوئے اور یہ انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے. انہوں نے کہا تو ہے کہ میرے شبہ تھا کہ ان کے 2 جو ہیں سینیٹر وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے فضل الرحمان کے، لیکن فضل الرحمان کہتے نہیں، سارے بندے میرے پاس ہی ہیں. اچھا یہ میں بتا دیتا ہوں فضل الرحمان ڈٹے رہیں گے. یہ میں بتا دوں کہ نون لیگ کے لوگ بھی جو ہیں ان کو جب پتہ چلا ہے وہ بھی لوٹ گئے ہیں، ووٹ نہیں دے رہے، اور یہ زبردستی سب کچھ کروائے گی فوج.
اور سیدھی جی بات ہے، اور کس نے کروانا ہے؟ تو یہ جی جی جو کچھ بھی وہاں پہ پارلیمنٹ میں ہوگا وہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں کل کو یہ سب اسی کڑکی میں آئیں گے، ایسی کڑکی بنائی بالکل گئی ہے کہ انہوں کوئی نے آنا سیاستدان بچے نہ وہاں۔ دیکھیں یہ مارشل لا کی طرف جا رہے ہیں نا، ہوں یہ ویسے ڈائریکٹ تو نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ ایٹماسفیئر نہیں ہے کہ آپ لگا سکیں ماشاء اللہ۔ اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے آپ ماشاء اللہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہوں تو وہ اسی طرح سے آئین میں تبدیلی کر کے ایک فرد واحد کو اتنی طاقت دینا چاہتے ہیں کہ سب کچھ اسی کے پاس ہو جائے، ان اور کا عدالتوں کی ان کا زندگی پروگرام کنٹرول یہ کرنا ہے چاہتے کہ ہیں۔ یہ سیٹ سے سیدھے جب مر جائیں تو ادھر سے ان کو قبرستان لے کے جایا جائے۔ جہنم میں جائیں۔ انہوں نے پکے ارادے کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس سیٹ سے اتر کے جہنم میں ہی جانا ہے، اسی لیے تو وہ اتر نہیں رہے، تو ان کو پتا کہ جہنم میں ہی جانا ہے انہوں نے۔ اچھا، اب یہ صورتحال ہے جی کہ پاکستان میں جب فوج، پہلے بھی تو فوج ہی چلا رہی تھی، ویسے ہی لوگوں کو، سارے لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ بیوقوف بنایا جا رہا تھا۔ آنے والے دنوں میں مزید حالات خراب ہوں گے۔ فضل الرحمان نے کہا جی صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں، اگر انہوں نے نہ مانا کل کو مدرسے کے بچے بھی سڑکوں پہ ہوں گے، عوام بھی سڑکوں پہ ہوگی، عورتیں بھی سڑکوں پہ ہوگی، ویسے بھی تو روز مار ہی رہے ہیں نا، کیوں میڈم؟ جی بالکل، جی بالکل۔ میں جن سے بھی میں بات کرتی ہوں نا تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کتنے سال ہو گئے ہیں مرتے ہوئے، گھروں میں بیٹھ کے پستے ہوئے، یہ لوگ مافیا ہے، یہ چپٹے ہوئے ہیں ہمیں، اور یہ زبردستی دیکھیں پاکستان غریب ہو گیا، پاکستان کے عوام غریب ہو گئی، لیکن ہماری فوج امیر ہو گئی، ہمارے سیاستدان امیر ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان اس کے عوام غریب ہو گئی؟ ایک دن کی بات ہے، 24 گھنٹوں کی، صرف 24، میری گارنٹی ہے 24 گھنٹے سے بات آگے نہیں جائے گی۔ اگر پورا پاکستان باہر نکل آئے، اب یہ حالات ہے کہ پارٹی کے ورکر اور سپورٹر ان کے نکلنے سے کام نہیں بنے گا۔ اگر مل کے کام ایک بندہ باہر بیان جاری نکلے گا کیا جا رہا ہے بار بار کہ پاکستان کی طرف کسی نے حملہ کیا تو اسے کچل دیا جائے۔ پاکستان کے اوپر حملہ کس نے کرنا؟ ابھی تک تو اس طرح کی بات نہیں، یہ خود ہی اس طرح کے بیانات جاری کر رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی بات ہے۔ وہ ہے نا ایک بڑا مشہور شعر کہ ہماری فوج کیا لڑتی دشمنوں سے، ہماری فوج کو تو ہم سے ہی فرصت نہیں ملی۔ نہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں لڑائی ایران اسرائیل کی چل رہی، تو یہ بیان دے رہے ادھر نہ کو منہ کر لے، ادھر جب منہ کرنا ہوا تو پہلے آپ کو کنٹرول کر لیں گے، پھر ہی وہ کسی نے بھی منہ کرنا ہوا کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے، شعر تو سن لیجیے آخر میں: مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے، مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے، اسے تو ہم سے ہی فرصت نہیں ملی۔ چلے، بہت شکریہ آپ کا، آپ ٹائم دے دیتی ہیں۔ کل بھی بڑا اچھا پروگرام تھا آپ کا، آج بھی ہے، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ نہیں، ہم تو اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں، لوگ آتے ہی نہیں ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، بزدل ہے۔ میں تو ہر ایک کو کہتا ہوں آؤ آ کے بات چیت کرو۔ اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ جو بات آپ کے دل میں ہے، وہ بڑی بزدل اپنی بات کا اظہار کیجیے۔ وہ بڑے بزدل میں نے دیکھی، بڑی بڑی لمبی اونچی لاشیں ادھر پھرتی ہیں، جب ان سے بات کریں تو ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو وہ تو اللہ ان کو ہمت دے۔ نہیں، میں کہتا سارا دن دعا کرتی ہے، نہیں ملے گی ان کو ہمت، کیونکہ مجھے پتا ہے، مجھے جی 5 سال ہو گئے چینل چلاتے۔ اچھا، باہر بیٹھ کے وہ بات چیت کرتے رہیں گے کہ آپ کے پروگرام اچھے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ ان کی باتیں سنیں، آپ کو لگے گا کہ یہ تو اصلی سیاستدان تو یہی ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے اور دکانوں کے باہر بیٹھ کے جو باتیں کرتی ہیں۔ نہیں، بیکار لاشیں ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، معذرت کے ساتھ یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ فوج نے جی اسلام آباد سنبھال لیا، اس کی بہنوں کو کل پرسوں تک چھوڑ دیں گے کہ مقدمے 2-4 بنائیں گے، جو کام وہاں پہ چل رہا ہے، لیکن 6 ماہ سال بعد کچھ نہ کچھ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔